अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज का सबक और मैं हूं आपका मेज़बान उमर दराज गोंदल। हम यूथ के मुख्तलिफ जो मसाइल हैं, किन चीज़ों को फेस करते हैं या हमारे माशरे के अंदर कौन से ऐसे मसाइल हैं जिसकी वजह से हमारी नौजवान नस्ल बहुत ज़्यादा मुतासर होती है, हम उसके ऊपर एक सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है। और कल हमने उनकी इमोशनल इंडिपेंडेंस के ऊपर बात की। आज हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा जो स्कूल सिस्टम है, कॉलेज सिस्टम है, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो किस तरीके से हमारी नौजवान नस्ल को क्या निखार रही हैं, जो कि हर माशरे के अंदर ये इदारे काम करते हैं, या फिर उस निखार को बिगाड़ रही हैं। ये बड़ा अहम सवाल है जो आज हम करेंगे। फिर ये है कि एजुकेशनल सिस्टम से मुराद क्या फॉर्मल एजुकेशन ही हम लेंगे या इनफॉर्मल एजुकेशन भी लेंगे, और उस एजुकेशनल सिस्टम से मुराद हम अपने घर वालों को भी शुमार करेंगे, माशरे को भी शुमार करेंगे कि हम बड़ों से भी सीखते हैं, माशरे से भी सीखते हैं। इन सब बातों के ऊपर बात करेंगे। जनाब साहिल अदीम साहब ऐसे मौजूद हैं। साहिल साहब, एक तो अस्सलाम वालेकुम, दूसरा ये कहिए कि एजुकेशनल सिस्टम से क्या डिफ़ाइन करेंगे, तालीमी इदारे जो फॉर्मल एजुकेशन है या उसके अंदर दीगर इनफॉर्मल भी आप उसके अंदर शामिल करेंगे? इनफॉर्मल तरीके से तो के वजह से ही कुछ है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ जो वैल्यू सिस्टम हमने एस्टेब्लिश कर दिया है, मगर कुछ वैल्यू सिस्टम हमारा क्रिएट होता है। इवन स्कूल्स के अंदर भी टीचर आउट ऑफ देयर करिकुलम जाके इनफॉर्मली सिखाते हैं कि भैया कुछ बाउंड्रीज हैं जो कि मैंने तेरी फिजिक्स की किताब में तो नहीं देखी, मगर मैं तेरे तौर अतवार में देख रहा हूँ, वो ठीक कर ले। मैं जनरली स्पीकिंग फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम ही की, जो पहले 15-16 साल हम बच्चे को एक ग्राइंडर में डालते हैं ना, पूरी तरीके से उसका फलसफा भी प्रॉपर फलसफा मुरतब करते हैं कॉन्शियसली बाय चॉइस, और फिर उसको कुछ हायरार्की ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर डिक्लेरेशन देते हैं, फिर उसकी प्लेसमेंट करवाते हैं, और फिर उसको ज़िंदगी की दौड़ में उसी प्रोफाइल को जिसको हमने पहले टैग कर दिया होता है, जिसमें सिर्फ 2 या 3% ही क्वालिफाई करते हैं, बाकी सबका कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से छीन लिया गया होता है स्कूल में कि तू किसी काम का नहीं है, तू बस मीडियोकर ही रहेगा। सो मोटे मोटे ना सोशियोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल क्राइम्स करने के बाद उस बच्चे को पूरी तरीके से हम जब दुनिया में ऐसे छोड़ते हैं, घोंसले से बाहर फेंकते हैं, देख लें फिर क्या हाल हो रहा है। जो कि फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के फारिग तहसील सिटीजन्स हैं हमारे, उन बेचारों के साथ क्या किया हमने। तो वही कुछ हो रहा है जो कि तो इसमें क्या जिम्मेदार आप ठहराएंगे? जो मोड ऑफ टीचिंग है, जो वे ऑफ टीचिंग है, वो प्रॉब्लम आपको उससे है या फिर आपको सिलेबस से प्रॉब्लम है? एक और चीज भी है, द फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन सिस्टम जो है ना इस वक्त, वो तो सिलेबस में आ जाएगा ना सर? नहीं, सिलेबस तो उसके सिलेबस इज अ वेरी स्मॉल प्रोपोनेंट। वो तो इनका बस चले ना, क्योंकि ये बिजनेस पे आ गए ना, बिजनेस फिलॉसफी से करा रहे हैं ना एजुकेशन। तो अगर इनका बस चले तो यही किताब 50-50 साल भी पढ़ाएंगे। इनकी तो यही हो जाएगी अगर पता चले कि यार एजुकेशन 12वें नहीं 15वें साल तक कर दिया हमने स्कूल में, तो वो तो खींच लेंगे इसको। सिलेबस का तो बहुत मजबूरन एक सिलेबस बना हुआ है हमारा। देयर इज नो वे टू एक्चुअली डिफाइन वेदर दिस सिलेबस इज एफिशिएंट और नॉट, बिकॉज़ देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट ना। कोई जैसे करेंसी की इंडेक्स होती है ना, तो सिलेबस की कोई इंडेक्स थोड़ी है हमारे पास। सो वी डू नॉट नो, वेल वी नो थ्रू ए सर्टेन साइंस कि जो कि हमारी ऑर्गेनिक ब्रेन ग्रोथ की है, कि जिसके थ्रू पता चलता है कि दुनिया में अगर किसी को वाकई दिमागी तौर पर मफलूज करना हो तो उसको इस ट्रैक से गुजारना चाहिए, जो उसका आईक्यू भी खत्म कर देगा, उसका फलसफा भी फॉलोअर हॉर्स की तरह बनाएगा, एक खास बाउंड्री और हाशिए के अंदर रखना है, उसके बाहर नहीं जाने देना। और सबसे बड़ी जो मुसीबत जो मुझे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, वो जिस एज में ये एजुकेशन सिस्टम में डाला जाता है ना, वो हार्डवेयर तबाह करता है दिमाग का। मसलन के तो अब तो जल्दी तालीमी सिलसिले से जोड़ दिया जाता है या लेट जोड़ा जाता है? बहुत ही जल्दी मेरे ख्याल 3 साल में अब शुरू हो जाता है बच्चों का सिलसिला। जी 3 साल से भी अब तो उनका बस चले तो माँ के पेट में ही कोई करिकुलम पहले दे देंगे। तो कितने साल के अंदर ये आपके ख्याल में मुनासिब है शुरू करना? 5 साल? No, nothing less than 7. Nothing less than 7. You have to be very absolute कि 7 साल से पहले तक बच्चे की नर्सिंग की जो एज है, वो उसकी केमिस्ट्री की रिक्वायरमेंट जो है वो घर से ही मिल सकती है। अच्छा। तो वो स्कूल में मिल नहीं सकती उसको। टीचर्स तो खैर कहीं से भी वो बेचारे नर्सिंग की नीयत से ही नहीं आती। हाँ। या आते माँ बाप जो है ना उसको ओनली एजेंसीज जो कि बच्चे की ऑक्सीटोसिन एजेंसी को, सेरोटोनर्जिक एजेंसी को, इवन डोपामिनर्जिक एजेंसी को भी बना सकते हैं। तो
بہرحال اب تو کچھ گھروں کے بھی ایسے حالات ہیں کہ ان کو تو چاہیے کہ وہ مجبوراً ہی بچے کو گھر سے باہر ہی بھیج دیں جتنا وہ ٹیکا لگا رہے ہیں نا ڈوپامین کا بچوں کو. بہرحال دیٹس اے ڈفرنٹ ڈبیٹ. ایجوکیشن کا جو بیسک تھریشولڈ ہے نا وہ اسٹارٹ 7th ایئر سے ہونا چاہیے, کیونکہ بائی دا وے کچھ لوگوں نے اب کچھ ملکوں نے اب جیسے اسکینڈینیویا نے قریب آ گئے ہیں, انہوں نے 6 سال کر دیا کہ 6 سال سے پہلے بچہ اسکول نہیں آ سکتا. ٹھیک, اچھا ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بتا دیا. اب میں آپ کو یہ جو آپ فلاسفی والے پوائنٹ کی طرف چلے گئے تھے کہ ہمارے ہاں پرابلم کہاں پہ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں بتاتا ہوں کہ اس سلیبس کے ساتھ مسئلہ بہت زیادہ ہے, یا جو ٹیچنگ کا سسٹم ہے, پڑھانے کا طریقہ کار ہے, یا جو میڈیم ہے آپ کو اس سے مسئلہ ہے؟ دیکھیں تو میں 1 منٹ دے لیتا ہوں اس کے اوپر کہ فلسافیکل ڈسننس کہاں پہ آئی ہوئی ہے, مسئلہ ہے کیا. مجھے جو مسئلہ ہے نا بیسکلی وہ ریکوائرمنٹ آف دا ورلڈ ویو کے اندر جو بگر ریکوائرمنٹ ہے نا وہ یہ کہ ہمارے لیڈرشپ ایکیومن بڑھ رہے ہوں. کامن سینس کی بات ہے, مجھے اپنے بچوں میں بھی چاہیے, آپ کو بھی چاہیے کہ بھائی تو ڈیسیژن میکر ہو, جلدی سے جلدی گہرا ڈیسیژن لیتا ہو, تیرے کچھ انالیٹیکل اسکل, ایموشنل انٹیلیجنس ڈیولپ ہوئی ہو, کریٹیکل تھنکنگ ڈیولپ ہوئی ہو. یہ تینوں چیزیں جو ہے نا انالیٹیکل اسکل, کریٹیکل تھنکنگ, ایموشنل انٹیلیجنس, اس کا تو خیر دور پار سے کوئی تعلق نہیں. ایگزیکٹ اگر یہ ختم کرنی ہو تو اس فلسفی پہ آنا چاہیے کہ تو نے خود کچھ نہیں سوچنا, جو تیرے الف سے یہ تک کا ٹریک دیا اس پہ اگر تو نے ورڈ ٹو ورڈ فالو نہ کیا تو تیرے اسکول سے نکال دیں گے, وچ از دا فلسفی آف دا اسکول. سو اس کو ایک جو ہے الائنمنٹ پرنسپل کہتے ہیں سائیکالوجی میں. یہ الائنمنٹ پرنسپل کے اوپر ایک ہارمنی پرنسپل کے اوپر ایک اور پرنسپل ہے, پھر ایک ریزوننس کے اندر رکھا جاتا ہے بچوں کو, اور ان کو اگر 15 سال اس چیز کی ٹریننگ دی جائے گی نا تو ان کا زیادہ بڑا نقصان ہوگا جتنا کہ آپ پاکستانی پریزنرز کو انڈین پریزنر آف وار کیمپ میں یا انڈین فوجیوں کو پاکستانی پریزنر آف وار کے کیمپ میں جو ٹراما دیتے ہیں نا وہ چھوٹا ٹراما ہوتا ہے. یہ بڑا ٹراما کیونکہ بچپن سے شروع کیا رہتا ہے. اس کے بعد بچہ کبھی بھی, کیونکہ لیڈرشپ کی پہلی جو جست ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے کہ میں خود سوچوں, دوسری جست کیا ہوتی ہے میں چیلنج کروں اس سسٹم کو, ٹھیک ہے, بیسڈ آن وٹ ایور فیکٹس دیٹ آئی ہیو, وٹ ایور لاجک دیٹ آئی ہیو. تو یہ تینوں کے تینوں کام ایجوکیشن سسٹم اس کے خلاف کرتا ہے. تو فلسافیکلی اسپیکنگ اگر کسی کو ڈم کرنا ہو, ڈم کرنا ہو, پکا فالوور بنانا ہو, کبھی خود نہ سوچے, کوئی کانفیڈنس نہ آئے تجھے کہ تیری اپنی بھی کوئی سیلف اسٹیم ہے, تو اس طرح کے ڈاکٹرن, اس طرح کے پوری ریجیمنٹیشن سے گزارا جائے. سو آپ خود سوچ لیں. اب میں نے نا جب بھی یہ بات کرتا ہوں نا, کچھ اسکولس کے ٹیچرز پرنسپل کہتے ہیں نہیں ہم تو ہاؤ ٹو تھنک کی بھی کلاسز لیتے ہیں, کریٹیکل تھنکنگ کی بھی, تو اس کا بھی سلیبس میں لا کے اٹھا دیتے ہیں. دس از سچ, اوپر سے میمورائزیشن بیسڈ, رٹا بیسڈ سسٹم ہوتا ہے, اس کے بھی پیپر لیتے ہیں, اور اگر وہ پیپر نوٹس میں سے نہ دے رہا بچہ تو اس کو اڑا دیتے ہیں. سونے پہ سہاگا یہ کہ پھر اس کو پھر بزنس سائیکالوجی کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے, اور بزنس سائیکالوجی اگر اس طرح کی فلسفی کے ساتھ یہ پوائنٹ جس کو ذرا اور طرح سے ہم الیبوریٹ کریں تو جاب اورینٹڈ اسٹڈی ہے ہماری, یعنی ہم نے معاشرے کے اندر صرف یہ اور یہ سوشل پریشر بھی ہے. مثال کے طور پہ یونیورسٹی جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ بیچارہ آخری سال میں اس سے یہ سوال نہیں ہوتا کہ آپ نے کیا سیکھا ہے, اس کی لائف میں کیا ہے, کیا سکلز ہیں. اس کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جاب کب ہوگی, آپ ارننگ کب آئیں گے. اور پھر ایک اور بات سر کہیے گا, جو ویسٹرن سسٹم ہم دیکھتے ہیں وہاں پہ بچہ 18 سال کے بعد ارن کرنا شروع کر دیتا ہے پارٹ ٹائم, لیکن ہمارے یہاں تو جاب ہونے کے بعد بھی ہم والدین کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. وہ تو ایک الگ ہی بیماری ہماری جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے. مگر میں جس کو بزنس سائیکالوجی کہہ رہا ہوں نا, وہ تو اسکول کے کسی بھی پرنسپل کو کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ کیونکہ اس نے او لیول میٹرک IGCSE کروانی ہے, اس نے اس کے بعد اللہ حافظ دوبارہ نہیں مجھے نظر آئے گا تو اس کو تو جاب یونیورسٹی کی ہائر ایجوکیشن کے بعد ملنی ہے نا, یا نہیں ملنی. یہ جو اسکولز کے سسٹم ہے نا یہ بزنس سائیکالوجی سے کھولے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. سو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ پیسے بنانے کے لیے وہ پھر وہ گریڈز چمکاتے ہیں کہ ہمارے اتنے % A گریڈز ہیں, اور یہ وہ تو گریڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ ایک بچہ میرے سسٹم کو ریپلیکیٹ کر سکتا ہے. سو آپ دیکھیں فالوور سائیکالوجی, ٹمڈ سائیکالوجی کہاں سے 4 چاند لگاتی ہے, کیونکہ فلسفہ انہوں نے ویک کیا ہوا ہے 2 نمبر فلسفہ, اور بزنس سائیکالوجی کے ساتھ ایک انٹرپرینوریل ماڈل کے ساتھ جائے گا. اوپر سے پھر اس کی پھر اور بھی تو نقصانات ہیں نا, ایک کلاس میں اس کو پھر 50 سے 100 بچے رکھنے پڑیں گے, زیادہ پیسے بنائے گا وہ, یہ تو اچھی بزنس سینس ہے اس کی, وہ تو بزنس کر رہا بیٹھ کے. سو بالکل اسی طریقے سے آپ بچوں کو جب ایک دربے کی صورت میں کی شکل کے دربے کی شکل کے کلاس روم میں بھریں, اس کے بعد پھر ٹوٹلی ایگزیکٹ اپوزٹ آف ہاؤ ہیومن برین لرنز, اس ماڈلٹی کے اوپر اس کو بلیک بورڈ وائٹ بورڈ کے اوپر لکھ کے سکھا رہے ہوں. ہیومن برین تو کنسٹیٹکلی ڈیزائن ہوتا ہے, وہ کچھ کرے گا, خود سیکھے گا, ایکسپلور کرے گا. یہ کریکولم کور کرتے ہیں, انسان بنا تھا ڈسکور کرنے کے لیے,
ٹھیک ہے, تبھی وہ سیکھے گا, اور وہ بھی خود ڈسکور کرنے کے لیے. سو دس از ناٹ سم تھنگ وچ از ایور گوئنگ ٹو ورک. اور آپ اسی لیے دیکھیں گے زیادہ تر لوگ جو کہ اسکولس کے اور کالجز یونیورسٹیز کے فارغ التحصیل ہیں, زیادہ تر لوگ ان کو اپنی ہی ایجوکیشن کے بارے میں 90% کچھ پتہ نہیں ہوتا. وہ پھر اپنے طور سے اپنے تئیں خود سیکھتے ہیں لیبز میں بیٹھ کے یا پھر جابز میں جا کے انٹرنشپس کر کے, تب ان کو پتہ چلتا ہے کہ یار یہ تو چیزیں کتابوں میں تھیں مگر میرے پروفیسر نے خالی گریڈ چٹوائے مجھ سے. نہیں, وہ رٹا سسٹم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی کریٹیکل یا انالیٹیکل کوئی پیپر نہیں ہے آپ کا, کوئی آپ نے ڈیبیٹس کے اندر پارٹیسپیٹ نہیں کرنا, ریسرچ کا تصور ہی نہیں ہے. تو وہ تو اس کی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے پورے ایجوکیشنل سسٹم کے اندر صرف اور صرف وہ نوٹس ہیں, وہ کتابیں ہیں, اس کو آپ نے رٹنا ہے اور آپ نے وہی آپ پیپرز آپ نے دینے ہیں تو پرانے 5-7 سالوں کے پیپرز نکالیں, انہی میں سے سوال آئے گا. نہیں وہ تو ٹھیک ہے, چلیں آئے, بے شک سوال اس میں سے آئے, سب کچھ آئے. اصل میں جو مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ماں باپ کے سامنے وہ ایک امپلیسٹ کانٹریکٹ کرتے ہیں نا اسکول والے کہ ہم آپ کے بچے کو فلاں پوائنٹ سے لے کے فلاں پوائنٹ تک پہنچائیں گے, تو یہ غلطی, یہ کج فہمی, یہ ناقص العقلی جو ہے نا, یہ ماں باپ کے اینڈ پہ آتی ہے نا کہ جانتے بوجھتے وہ ایسے گرائنڈر میں بچے کو ڈال دیتے ہیں. اس کے بعد ایکسپیکٹیشن اس سے کیا رکھے رہتے ہیں کہ معاشرے کا پورا بوجھ اس نے اٹھانا ہے. اس کو پولیٹیکل سینس بھی ہونی چاہیے, اس کو سوشل سینس بھی ہونی چاہیے, اس کی سیوک سینس بھی ہونی چاہیے, اس کی مورل سینس بھی ہونی چاہیے. ان چاروں سبجیکٹس کا اسکول سے ایگزیکٹ متضادی تعلق ہے. وہ مورل سینس بھی ویک کریں گے obviously for all the reasons جو کہ ہر جگہ پہ ہی ختم کریں گے. پولیٹیکل سینس کی تو ٹوٹل ویلیو زیرو, کیونکہ آپ سسٹم کے فالوور بنائے جا رہے ہیں, آپ کی ایکچوئل پولیٹیکل سینس ایگزیکٹ اس کے خلاف جاتی ہے. سوشل سینس کا پورا میکنزم دیکھیں, جو دنیا میں مسائل چل رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک مسئلے کا بھی حل اسکول کے اینڈ کے اوپر اسکل نہیں دکھائی جاتی. ٹھیک ہے, سو this is such a big problem that if you need to actually make sure کہ آپ کا بچہ سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کے ساتھ ہی دنیا میں رہے, تو پھر آپ اس طرح کے سسٹم میں ڈالیں, پھر وہ نشے کرے, ڈرگز کرے. اب میں ابھی اسلام آباد کی نا پچھلے سال ایکچولی آئی جی اسلام آباد صاحب کے ساتھ اینٹی ڈرگ کیمپین میں تھا. جی سے مجھے بتائیں کیا کروں, ہے نا اسکول سے نکال دیں بچوں کو, ڈرگ سے بھی نکل آئیں گے. دیٹس اے سمپل سولوشن, بیکاز وہ بیچارے ٹراما میں اپنے آپ کو اسکیپ روٹ نکال رہے ہیں. The bigger problem that you are, ہم ایک اسکول کے اندر ہی سیشن کر رہے تھے نا, the school is the actual reason of why anyone should go into some sort of a sedated state. وہ ادھر سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے اور کچھ بھی نہیں کر رہا. So I'm not saying کہ school is the reason for drugs. What I'm saying is it is the best catalyst for it. I'm not saying school is the reason for lowering the IQ, but it is the finest catalyst to lower the IQ. So it is a problem. قوم تباہ سے تباہ. آپ خود سوچیں 300 سال پہلے ایک انسان کا ریگولر آئی کیو جو تھا نا, وہ ایکسپلوریشن بیسڈ بہت ہائی اور رچ آئی کیو ہوتا تھا. اس کی ایکسپیرینس اور اس کا ایکسپوجر جو تھا وہ سیلف لرننگ کے ساتھ تھا, گروپ لرننگ کے ساتھ تھا. آپ 300 سال جب سے ایجوکیشن سسٹم یہ انڈسٹریل ایج کے ساتھ بچے کا آئی کیو تباہ زمین پہ آگے گرا ہے. اور آپ خود سوچیں زیادہ تر ایجادات جو ہیں وہ سائنس کی پرانے ماڈلز کے اوپر تھی. زیادہ تر بڑے دماغ جتنے بھی نام نکال لیں آپ, وہ اس ایجوکیشن سسٹم کے ہلے ہوئے نہیں ہیں, مطلب تباہ نہیں ہوئے ہوئے. تو آپ دیکھیں کس قسم کی حرکتیں کر رہے ہیں ہمارے سائنٹسٹ بھی جو ادھر سے نکلے ہیں. وہ بیچارے اپنے آپ کو ریکور کرتے ہیں. پہلے 10 سال وہ بیچارہ سیکھتا ہے کہ یار سارا کچھ تو 16 سال ضائع کیا میں نے. اینڈ میں بائی دا وے آئی وی لیگس کی بات کر رہا ہوں. یہ برکت علی ماڈل اسکول پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں آئی وی لیگس کے اسٹوڈنٹس کی بات کر رہا ہوں جو اپنے اس ٹراما کو سب سے پہلے واش اوے کرتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا. اچھا, اس کے لیے رسپانسبلٹی کس کے اوپر ڈالیں گے, پیرنٹس کے اوپر, معاشرے کے اوپر, یا پھر ریاست کے اوپر؟ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ بزنس ماڈل ہے, وہ بزنس اپروچ ہے, تعلیم دینا یا معاشرے کو سدھارنا تو آج کے زمانے میں ہم اسٹیٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ریاست کی ذمہ داری ہوئی نا پھر یہ. سر اگر ریاست کا بندہ بھی اسی ایجوکیشن سسٹم سے ہل کے ایک باہر گیا ہو تو خود سوچیں, پھر وہی سمجھے گا یہی لکیر ہے, اس کو فالو کرنا ہے. دیکھیں نا صحیح, آپ وہ تو جو بندہ سسٹم سے نکل کے وہاں ریاست کے اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو ویسے ہی کہا گیا کہ آپ نے اس معاشرے سے ذرا الگ رہنا ہے. یا نہیں, اب میں کبھی بھی نہیں دیکھا میں نے کہ 70 سال کی ہسٹری میں کہ ایک بندے نے ایجوکیشنل ریفارم کے اندر سب سے پہلا جو آرٹیکل ہے وہ اس سسٹم کو توڑنے کی بات کی ہو. اچھا ویسے چلے میں اس سوال سے پہلے ذرا ایک اور سوال آ گیا میرے ذہن میں, پھر میں آپ کس کی طرف آؤں گا. یہ بتائیے کہ یہ جو موجودہ ایجوکیشن سسٹم ہے اس سے زیادہ سب سے زیادہ بینیفیشری اس کا کون ہے؟ جو انٹرپرینورز ہیں بس اور کوئی بھی نہیں. اچھا نہیں, میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو کلاس جس نے اس معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے, جنہوں نے ایجوکیشن سسٹم چلانا ہے, کیا آپ کو نہیں لگتا وہ سب سے زیادہ بینیفیشری وہی ہیں؟ ان کو کیا ضرورت ہے یہ سسٹم ٹھیک کرنے کی؟
نہیں میں بتاتا ہوں بہت ہی ذرا سا زیادہ نہیں, میں تو ابھی ٹرمینل لیول پہ بات کر رہا ہوں اس وقت کیونکہ گھنٹے کا پروگرام ہے, ذرا سا ڈیپ جاؤں تو آپ کے 3-4 سوال اور آ جائیں گے, اس کا پھر جواب بعد میں کبھی کریں گے. اصل میں جو اصل میں بینیفیشری ہے نا وہ پولیٹیکل ایلیٹس ہیں. وہ نہیں چاہیں گے کہ نیچے کوئی سوچنے والی پوری نسل باہر آئے اور ہمارے, اور جو پولیٹیکل ایلیٹ کا مطلب ہے ایون فائنینشیل ایلیٹس بھی جو مالدار سامی ہیں, وہ کیوں چاہیں گے کہ ان کے نیچے پوری کی پوری نسل ان کو سوال کوشچن کر دے. ٹھیک ہے, سو وہ ان کا امپلیسٹ اور ایکسپلیسٹ بینیفٹ بہت زیادہ ہے. یہ تو پاکستان میں تو خیر یہ پولیٹیکل لیڈ بیچاروں کو اتنا IQ نہیں ہے کہ سوچیں کہ بینیفٹ کہاں سے لے رہے ہیں. یہ ایڈورڈ برنیز لیول کے لوگ جو کہ 1890 اور 1910-20 میں یہ کتابیں مرتب کر کے بتا چکے ہیں, اور ان لوگوں کو خوش کرتے تھے کہ بھائی اگر تم نے واقعی میں حکومتیں 2-3 ہزار سال کرنی ہے تو یہ والا سسٹم بیسٹ ہے, نیچے صرف فالوور پیدا کرو, یہ تمہیں چیلنج نہیں کریں گے کبھی, یہ ریزونیٹ کریں گے تمہارے جس مرضی سسٹم کے ساتھ ہو. میں نے کہا نا ہائرارکی آف کمپیٹنس اسکول سے ڈیفلائن ہوتی ہے نا, تو ہر بچہ اسکول میں دیکھیں پیسے کا پجاری کیوں نکل رہا ہے, ہائرارکی آف کمپیٹنس وہی آ رہی ہے, انہیں لیڈس کے تھرو آ رہی ہے, انہیں کو پھر گلیمرائز کرتے ہیں. تو سر جو لارڈ مکالے نے جو ایجوکیشن سسٹم یہاں پہ لگایا تھا, ہم تو آزاد ہو گئے ہیں اور اب ہمارا اپنا ملک ہے, آزاد ملک ہے جس کے عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں, اور آزاد ریاست ہے, ہم اس سے تو چھٹکارا نہیں پا سکے پھر. کبھی بھی نہیں سر, میں آپ کو بتا رہا ہوں نا, جو بندہ خود بوسٹ کرے کہ میں اس یونیورسٹی سے پڑھا ہوں, میں اس اسکول سے پڑھا ہوں, جو بھی بندہ ہو, چاہے نواز شریف ہو, عمران خان ہو, چاہے جو بھی ہو, چاہے مولوی صاحب ہی کیوں نہ ہو, وہ خود ہی سب سے پہلے بتا رہا ہے کہ وہ کتنا پکا فالوور ہے. وہ کبھی بھی نہیں خود سوچے گا, وہ خالی اس سسٹم کے اندر بیٹھ کے سسٹم کو امپروو کرے گا زیادہ سے زیادہ, یہ سسٹم اٹھا کے باہر نہیں پھینکے گا. اور یہ لیڈرشپ کا بیسک تقاضا تھا کہ یار پہلے اپنا سسٹم کو تو چیلنج کروں, دیکھوں سے کیا پتا ہے اسی میں نقص ہوں. تو وہ نقائص تو بات کی بات ہے, اس کو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے بھیجے گا, کوئی نظام سمجھ لیا انہوں نے, اور اس کے بعد اسی کو امپروو کرتے ہیں اور اس کے کریکولم کے ساتھ کھیل لیں گے. ٹھیک ہے, مگر اس سسٹم کو نہیں چیلنج کریں گے, بیکاز دیکھیں نا وہ ان کی نسلوں کے اندر چلا گیا ہے, یہ غلامی کا کیڑا نسلوں کے اندر جا چکا ہے کہ نہیں میں اس سسٹم ہی کے اندر ہوں, یہی ہے اصلی سسٹم. جیسے کہ کوئی آسمان سے کتاب آئی تھی اور فرشتوں نے آ کے اسکول کھولے تھے پہلے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, اب دوبارہ وہ پوائنٹ وہاں پہ رہ گیا کہ ذمہ دار پھر ریاست ہے. ریاست ویسے تو بہت کہتی ہے جی رائٹ ٹو ایجوکیشن, پھر 25A آرٹیکل بھی شامل کر دیتی ہے. ریاست کا کام صرف اتنا ہی ہے کہ بس تعلیمی ادارے بناؤ, ہر سال بجٹ جو ہے اس کے اندر رکھ دو کہ یہ گورنمنٹ اسکولوں کا بجٹ ہے, اور پرائیویٹ اسکولوں کو ریگولیٹ کرنے کے لیے باڈی بنا دو, بس اتنا ہی پھر اس کا کام ہے. اس کا ایگزیکٹ اپوزٹ کام تھا. دیکھیں رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بجائے رائٹ ٹو نالج, ڈسیمینیشن آف نالج, اسیسمنٹ آف نالج کے الفاظ یوز کرتے ہیں نا. اسیسمنٹ آف نالج کتنی ہے میری قوم میں, تو اسپیشلی ایج وائز ڈاٹا بنا کے نا کہ اس ایج تک اتنی نالج ہونی ضروری ہے. نالج سیٹس ہیں, باقاعدہ میجر ہیں اس کے. ایجوکیشن کا تو کوئی میجر ہی نہیں ہے, 2 نمبر میجر ہوا, انہیں HEC بنا دی, یا پھر جو باہر سے کاپی پیسٹ کر کے انہوں نے ایک ماڈلنگ کر دی ہوئی ہے کہ گریڈ 10 ہو تو HSSC ہو, پھر او لیول کے بعد اے لیول ہو, اے لیول کے بعد کالج ہو, کالج کے بعد ڈگری انڈر گریڈ ہو, پھر پوسٹ گریڈ ہو. یہ کیا اصول ہیں, اس سے کیا ثابت ہو رہا ہے؟ مطلب دیر از نو وے ٹو ایکچولی, اتنا ویک ریفرنس دیا ہوا انہوں نے. اس سے یہ کبھی نہیں بچل سکتا کہ انسان کی ہیومن لیول پہ ایفیشنسی کتنی ہوگی. کیا پتا آپ کا اے لیول کا بچہ تھرو ہز اون ریسرچ زیادہ ایفیشینٹ پرپوننٹ ہو میرے کسی بھی سسٹم میں, میرے بھی کسی بھی کام میں. اور ماسٹرز کے بچے ہمارے جو جس طریقے سے میں تو لیتا رہا ہوں نا, میں تو کارپوریٹ کا حصہ رہا ہوں 20 سال, مجھے تو پتا تھا کہ میں کبھی بھی ڈگری دیکھنی میں نے بند کر دی تھی کہ بھائی سائڈ پہ تجھے تو کچھ بھی نہیں آتا اس کا. میں گریڈ 10 کے سوال کروں گا نا تو ان کو وہ بھی نہیں آتے ہوں گے, ماسٹر کی ڈگری لے کے میں پہنچ جاتے تھے. بٹ سو آئی نو بیکاز آئی واز پارٹ آف دا سسٹم. تو ریاست سب سے پہلے نا اپنی اس پیراڈائم کو چینج کرے نا, سب سے پہلے آ کے کہ بھائی سب سے بڑا نقصان ہم نے پہلے 16 سال کر کیا ہے قوم کا. ٹھیک ہے, ابھی عمران خان صاحب کہتے ہیں نا میرا 60% یوتھ ہے, آپ نے سب سے پہلے اس 60% یوتھ کے لیے ایک کام ہی کیا ہوتا. میں خالی عمران صاحب کی بات نہیں کر رہا ہوں, 70 سال سے سارے 2 نمبر یہی باتیں کرتے ہیں چھوٹے دماغ, کہ ہم نے قوم کی IQ بڑھانا ہے. کسی نے نہیں بولا ہمیں پر کیپٹا بڑھانا ہے, بتا دیا پر کیپٹا IQ سے بڑھے گا. آپ پہلے کاز کو تو ایڈریس کریں کہ کیوں ہمارا پر کیپٹا لو ہے. نوبل پرائز کبھی کسی براؤن مین نے کیوں نہیں جیتنا, اور جیتنا بھی ہے تو منہ پہ گولی کھا کے ہم نے نوبل پرائز جیتنا ہے. یہ ہے طریقہ نوبل پرائز کا ہمارے لیے کہ ہم کھڑے ہو جائیں, کوئی گولی مار دے تو ہمیں نوبل پرائز مل جائے گا. ٹھیک ہے, ہمیں کبھی فیلڈ میڈل کی کیوں نہیں سوچ سکتے ہم, وی کین ناٹ ایون تھنک اباؤٹ اٹ. میں ابھی ایک اسٹڈی پڑھ رہا تھا, پڑھ کے رہا تھا, کچھ پروفیسر نے باقاعدہ ڈاکیومنٹری بنا دی ہے دیٹ فار the next 100 years a brown man will never win the Nobel Prize. It's not like that they were prejudice level بات نہیں کی انہوں نے, academic level پہ بات کی کہ بھائی اس طریقے سے تم گزارو نا ان کو, اب نہیں ملنے والا تمہیں کچھ, کیونکہ اب تم
مطلب اور گہرائی کی طرف جانا شروع ہوگا. اچھا ساحل صاحب، جس بات کی آپ کہہ رہے ہیں کہ چیلنج کریں، کریٹیکل تھنکنگ، سوال کریں، ریاست سے زیادہ آپ کو یہ نہیں لگتا یہ کہ ہمارا جو سوسائٹل بیہیویئر ہے، جو معاشرتی رویہ ہے، اس کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے؟ یعنی ہمارے گھر میں جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ہم اس کو سوال کرنا، اگر وہ سوال کرنے پہ اس کو کوئی انکریج نہیں کرتے، اگر وہ کر بھی لے تو ہم اس کو کوئی انکریج کرنے کے بعد اس کو سیٹسفائی بھی نہیں کرتے کہ آپ نے یہ سوال پوچھا. جیسے عام طور پہ بچوں میں کیوریوسٹی ہوتی ہے کہ یہ ایسے کیوں ہو رہا ہے، یہ کیوں ہے، تو ہم تو اس کو چپ کروا دیتے ہیں آگے سے. جی دو صبح دوپہر شام ایک تھپڑ، بس بچے کی بیماری نکل جاتی ہے. یہ والی بالکل صحیح کہا آپ نے. مگر میں بتاتا ہوں نا وہ کیوں، کیونکہ وہ خود بھی تو اسی سسٹم کا ہلا ہوتا ہے نا. اس کو پڑھے ہوتے ہیں اسکول میں سوال پوچھنے پہ. مجھے میری یہ دونوں داڑیں میری ٹیچر نے توڑی ہوئی ہیں سوال پوچھنے پہ، ڈنڈے مار مار کے لٹرلی. اور وہ کیا بچوں والے سوال تھے میرے کہ وہ کیمسٹری کے کچھ سوال میں نے کر لیے تھے. وہ اس طرح کے بھی نہیں تھے کہ بندہ کچھ بچہ کیا کر لے گا، کیا سوال کر لے گا آپ سے. مطلب آپ نہ صرف عمر میں بڑے ہیں، تجربے میں بڑے ہیں، آپ کے پاس علم بھی زیادہ ہے. نہیں وہ لگتا ہے نا کہ علمیت کو چیلنج کر رہے ہیں. جی وہی نا، وہ چیزیں برو کی جاتی ہیں نا جب اصل میں وہ بےچارے اپنی طرف سے. اور آپ دیکھیں میں گورنمنٹ کالج کے پروفیسر کے ساتھ تو اٹھنا بیٹھنا میرا ایسا کوئی رونت بھرا، مطلب فرعون نے کیا کبر دکھایا ہونا، جو یہ بیٹھے اپنے اسٹوڈنٹس کو نیچے دکھا کے کیفیٹیریا میں گپیں آنکھ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو بوسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے کتنے اسٹوڈنٹس کو نیچے دکھا دیا آج. مطلب یہ کیوں؟ کیونکہ یہ ابھی تک اپنے اس چائلڈہڈ ڈس آرڈر سے باہر نہیں آئے ہوئے جو اسکول نے نہیں کیا. جب اپنے یہ اسکول میں تھے نا تب ڈالا ہوا تھا. سو اٹس اے پرابلم دیٹ only parents can solve. صرف اور صرف ماں اور باپ سوال کر سکتے ہیں کہ بھائی جب ایک پروڈکٹ دنیا میں آیا ہے اس کو بائیکاٹ نہیں کریں گے تو پروڈکٹ بک رہا ہے، آپ ہی لوگ خرید رہے ہیں نا. پروڈکٹ کیا ہے اور اسکول اور کیا ہے. تو جب تک آپ خود ڈیسیژن لیں گے، آپ اپنے بچے سے نہیں سنسیئر، آپ کو خود نہیں سوچ بنی ہوئی، تو چھوٹا آدمی کا بچہ چھوٹا ہی پیدا ہوتا ہے، بونے کے بچے بونے ہی ہوتے ہیں. تو وہی چھوٹے کا مطلب سوچ کی بات کر رہا ہوں. تو اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہے تو پھر بڑی بڑی خواہشیں کرنا بند کر دیں. بس یہ ہے میرا ایک سولوشن کہ آپ پھر اگر اس نیچائی میں اس لو الٹیٹیوڈ کے اوپر خوش ہیں تو پھر کوئی بات نہیں، پھر زیادہ اڑنے کی باتیں بھی نہ کریں تاکہ آپ کو ڈپریشن نہ ہوا کرے. تو اس کا ایک اور حل ہو سکتا تھا، یا آپ کو لگتا ہے جیسے ہم کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری سب سے زیادہ تھی، تو تعلیم کو پرائیویٹائز نہیں کرنا چاہیے تھا سر؟ کہ چلیں کچھ بہتری ہو جاتی، تھوڑی کچھ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ بات تعلیم کی نہیں، بات نالج کی ہے، تو کم از کم کچھ بہتری ہو جاتی. اب آپ نے اس کو ایک معاشرے میں پھینک دیا ہے، وہاں پہ لوگ بس پیسہ کمانا چاہتے ہیں. نہیں تو پرائیویٹائز کیا ہے نا آپ. زیادہ بگ ڈیسیژن میکر تو اسکول کے اونرز ہیں پاکستان میں. اس سے زیادہ کیا پرائیویٹائز کریں. اب کریکولم کے اوپر بھی اتنی کوئی سے نہیں ہے گورنمنٹ کی جتنی کہ ہمیں بتایا جاتا ہے. وی آل نو کہ انگلینڈ سے آ رہا ہے سارا کریکولم، سب کو پتا ہے. یورپ سے آتا ہے کریکولم. I don't know why we just آسٹرچ کی طرح سر زمین میں دھسا لیا ہم نے. سب کچھ انگلینڈ ڈکٹیٹ کر رہا ہے کہ کون کتنا پڑے گا تو کتنے کے اوپر ہم سرٹیفائی کریں گے اس کو. ٹھیک ہے، کیونکہ نیچے نا ہائرارکی آف کمپیٹنس میں ڈکلیئر یہ کیا گیا ہے کہ بھائی وہ جلد از جلد پیسے کی طرف جاؤ. تو جلد از جلد پیسے پہ جانے کے پھر روٹ بن جاتے ہیں نا، خود ہی انسان خود ہی بنا لیتا ہے پھر موسٹ ایفیشینٹ راؤٹ. سو وہ پھر میں نے کہا نا وہ گندگی کو پرفیکٹ کرنے کے لیے تو پھر 3 یا 4 نسلیں کافی ہوتی ہیں. اب تو کس لیول پہ لے گئے ہیں ہم، مطلب اس طریقے کی پرفیکشن لے آئے ہیں ہم اسی سسٹم کو اور بہتر بنا کے کہ اب کوئی اس کا بس ایک ہی حل ہے کہ ان سکولز کو بائیک آؤٹ کر دیا جائے. جب اسکول بزنس دیکھیں جس قوم میں صحت ہاسپٹلز نہیں، تو اگر وہ بائیک آؤٹ کر دیں گے تو پھر اس کا متبادل بھی تو کوئی نہیں ہے. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو الٹریسی ریٹ ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا. نہیں، جو لٹریسی ریٹ کا تو اسکول سسٹم سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے نا. ہاں، لٹریسی ریٹ تو کہیں سے بھی میجر، دونوں کوریلیٹو ہیں بھی نہیں. آپ نوٹ کریں گے کہ اسکول کے ڈراپ آؤٹس چوتھی کلاس میں کیوں نہ ہوں، اسکول کے سسٹم کے اندر سے نکلے ہوئے، مطلب اسکول سے ریجیکٹ کیے گئے، وہ بھی لٹریٹ ہی کہلاتے ہیں. جو نام لکھ سکتا ہے وہ لٹریٹ ہے. ہمارا دیکھیں وہی ڈیفینیشن بھی انہوں نے دی ہے کہ لٹریسی کا کیا مطلب ہے. میں نے اس لیے کہا نا کہ ایجوکیشن کی نہ صرف کوالٹی بلکہ اس کی رائٹ ٹو ایجوکیشن کی بجائے نالج کی کوالٹی اسیسمنٹ اور نالج کی رائٹ جو تھی نا، یہ اگر اسیس کی جاتی اور پروپیگیٹ کی جاتی، ایکچولی مینڈیٹری ڈکلیئر کی جاتی، تو پھر لٹریسی کا مزہ آنا تھا. ابھی کیا خالی اپنا نام لکھنا شناختی کارڈ پہ لٹریسی ہے، پھر تو ہم ویٹ کر رہے ہیں کب بڑی تباہی آئے گی ہمارے اوپر. ٹھیک، میں سر بریک پہ جا رہا ہوں. بریک سے واپسی بھی آپ سے یہ پوچھیں گے کہ اگر ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں، کیا صرف یہ کتابیں پڑھنے سے یا ریسرچ کرنے سے، یا پھر جو ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں لائک ہم کتاب پڑھنے کا رجحان ختم ہو گیا ہے، سکولز کے اندر اب وہ گراؤنڈز آپ کو نظر نہیں آتے جہاں بچے کرکٹ فٹ بال کھیل سکیں، یا ڈیبیٹ کی ایکٹیویٹیز نظر نہیں آتی، پھر لیڈرز کیسے تیار کریں گے، وہ ساری باتیں ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
ویلکم بیک جی. اچھا ساحل صاحب, آج کل ماں باپ بھی یہی چاہتے ہیں اور اسکولز بھی, کالجز, یونیورسٹیز بھی ان کو وہی کچھ دیتے ہیں جو ان کی ڈیمانڈ ہے کہ اچھے گریڈز ہوں, اچھی پرسنٹیج ہو, بس ایڈمیشن ہو جائے, بس یہ کافی ہے. اب آپ کو اسکولز, کالجز کے اندر, حتیٰ کہ یونیورسٹیز کے اندر وہ گراؤنڈز نظر آتے ہیں جہاں بچے کرکٹ کھیل سکیں, جہاں فٹ بال کھیل سکیں, یا کوئی بھی فزیکل ایکٹیویٹی کر سکیں؟ نہیں, ایکچولی آن دا کنٹری یونیورسٹیز کی انہوں نے ابھی ایک پالیسی بنائی ہے کہ اتنے ایکڑ کے اوپر ضروری ہے اس کا فزیکل کیمپس ہونا بھی, تاکہ وہ والی فیسلٹی ہو. مگر یونیورسٹیز کے اندر وی آل نو دیٹ دیر از نو فزیکل, کوئی مینڈیٹری نہیں ہے, اٹس ناٹ پارٹ آف دا کریکولم آف اینی سورٹس کہ جس میں آپ فزیکلی انوالو کریں بچے کو. اسکول لیول پہ تو اب تو مطلب گھروں کے اندر, گلیوں کے اندر اسکول کھولے ہوئے ہیں لوگوں نے, اور وہ فزیکل ایکٹیویٹی کیا ہونی, بس ایک فزیکل ایکٹیویٹی مست ہے, ان کو پٹائی ہوتی ہے ان کی, بس یہ فزیکل ایکٹیویٹی ہے ان کی کہ ڈنڈے پڑتے ہیں ان کو. اس کے علاوہ تو کوئی چکر ہی نہیں ہے کہ آپ ایک بچے کو آرگینک لرننگ دے سکیں. جب تک وہ کہیں پہ نظر نہیں آتی, بک ریڈنگ بھی کہیں پہ نظر نہیں آتی, وہ تو اب اور سے اور کم ہوگی, بیکاز اب ہم ٹیکنالوجی بیسڈ ڈوپامینرجک سیٹ اپ کے اندر آ چکے ہیں. سو وہ تو بچہ خود کرنے میں بھی آئے گا تو نہیں کرے گا. آپ صرف ADHD, پروکیسٹینیشن, لیتھارجی, کوگنیٹو فٹیگ, یہ 5-7 سمٹمز ہیں جو کہ بچے کے اندر آئیں گے. اس کے بعد پھر وہ ایکسیسولی ایموشنل ہوگا, اوورلی میکینیکل ہوگا, ہی از گوئنگ ٹو ہیو وے لوور IQ, ایکسپلوریٹری کوشچنس کہتے ہیں اس کو, وہ تو بالکل زیرو ہو چکے ہوں گے اس کے. پھر سیلف ہارم, سوسائڈل ٹینڈنسیز, ارلی ڈپریشن, کلینکل ڈپریشن, بائی پولر ڈس آرڈرز, بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈرز, یہ اب آپ دیکھیں گے یہ لیٹ ٹینز کے اندر داخل ہو جائیں گے یہ بیماریاں. پھر پتہ چلے گا ان لوگوں کو کہ جو جا کے ٹیچرز کو گلے پکڑتے تھے نا, میرا بچہ A گریڈ کیوں نہیں لے رہا, یہ ان بدبختوں کی سب سے پہلے بچوں نے آ کے بیماریاں مینیفیسٹ کروانی ہیں. ان لوگوں کو بہت شوق ہے نا A گریڈ لینے کا اپنے بچوں کو, یہ نہیں دیکھتے کہ اصل میں جو چیزیں چاہیے اس بچے کے دماغ کو وہ کہیں دور سے نہیں مہیا ہو رہی. اس کے اوپر کبھی بھی نہیں انہوں نے روک ٹوک کی یا کوئی پوچھ گچھ کی ٹیچرز کی. جا کے بس گریڈ چاٹتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خود اسی غلط ہائرارکی آف کمپٹنس میں پلیس ہوئے ہیں. سر اب تو خاندانوں میں ایک جیلسی فیکٹر ہے, ایک باقاعدہ کہ ہمارے بچے نے یہ گریڈ لیے ہیں, اس کے بچے نے. اب تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اپنا سٹیٹس جو کم از کم میں, آپ یا کوئی اور لائف میں نہیں, وہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کے ذریعے جو ہم جی سارے دکھائیں اور یہ دکھائیں یہ ہمارے بچے نے اتنی بڑی کامیابی ہے. میرا خیال ہے وہ ہم سب اپنی ناکامی چھپانے کے لیے وہ بچے کو ذرا وہ سولی پہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. یا دیکھیں, وہ ہم پیرنٹنگ کا ایک سیشن کرتے ہیں, اس میں آپ کو بتاؤں گا اصل میں کیڑا کدھر آ گیا پاکستان کی قوم میں. مگر یہ آپ نے صحیح پکڑا نا, یہ ایجوکیشن سیکٹر کو اس سے مطلب دیکھیں, آپ کا اگر اسکول ہوتا تو آپ کو ایسے ہی پیرنٹ چاہیے تھے نا. اگر آپ بزنس کے لیے اسکول کھولتے جو خود ایڈوکیسی کریں, جا کے میرے بچے کو اور سے اور ڈالو اس کے اندر, اور گہرائی میں لے کے جاؤ, تو obviously آپ خود. سب سے بڑی بات آپ دیکھیں ایجوکیشن سسٹم کی, سب سے بڑی مطلب اس کی گندگی کی نشانی چیک کریں کہ اس سیکٹر کی ریاکشن میں ٹیوشن اکیڈمیز کی چاندی ہوئی ہے. اس کے ریاکشن میں یہ کچھ سمجھ نہیں رہا کہ یہ لاکھوں کروڑوں روپے ان کو دو, اس کے بعد پھر ایکسٹرا کروڑوں روپے ٹیوشن اکیڈمیز کو دو. مطلب آپ کے سامنے ظاہر ہو رہا ہے کہ شیطان اپنے دونوں سینگ باہر نکال کے لیا ہے, مگر پھر بھی نہیں, میرا بچہ سب سے پہلے ابلیس کے. ذرا ہمیں لاہور سے کالر ہیں عاطف, انہوں نے جوائن کیا. جی عاطف, کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی السلام علیکم. جی میں باتیں سن رہا تھا آپ کی, میں بیٹھا ہوا تھا شہری کے لیے, تو بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں. ایجوکیشن سسٹم جیسا بھی چل رہا ہے, مجھے بڑا افسوس ہوتا دیکھ کے پاکستان میں جو بھی کچھ ہو رہا ہے. تو اس کو کس طرح سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, ہم ہمارے بچوں کے ساتھ کس طرح سے ان کو کیسے چوائس کریں, ان کو کسی اچھے اسکولنگ میں, ان کو ان کا فیوچر اچھا کرنے کے لیے کس طرح سے ان کو لے کے چلیں. ذرا کائنڈلی یہ اگر گائیڈ کر دیں گے تو. بالکل ٹھیک ہے جی عاطف صاحب, شکریہ. ساحل صاحب دیکھیں نا, تعلیمی ادارے ایگزسٹ کریں گے, ہمیں اگر جابز دینی ہیں, آگے بڑھنا ہے, تو اس سسٹم میں بھی ہمیں کہیں نہ کہیں کمپیٹ کرنا پڑے گا. اس کے علاوہ اب حل کیا ہے, یعنی اگر اس سسٹم میں رہتے ہوئے اگر کوئی بہتری کرنا چاہتا ہے اپنے بچوں کے لیے انفرادی طور پہ, تو وہ کیا کرے؟ دو کام کرے. ایک تو اس کو 3 رم ماڈل کہتے ہیں, ہم نے خود یہ ڈیزائن کیا ہوا ہے. اس کی بہت ہی اچھی اپلیکیشن کی ٹیسٹنگ بھی کی ہوئی تھی. آپ کورونا آ گیا تھا تو ذرا پاز آ گیا تھا اس پورے سیمپل کو. سب سے پہلے تو آپ کا ورلڈ ویو کلیئر ہو کہ کون سے آپ کے جو بچے ہیں نا, سمجھ لیں 10 12 سال کے بچے ہیں, اچانک ان کو آپ نے سب سے پہلے انویژن کرنا ہے کہ وہ جب 50 سال کے ہو جائیں گے تو وہ کس دنیا میں ہوں گے, اس وقت دنیا کے مسائل کیا ہوں گے, اس دنیا کو ہی حل ڈھونڈنا نا ہم نے. تمہارا تو یہ کام ہے بچے کو گھونسلے سے باہر سکسیسفلی پرواز دے دیں. تو وہ مسائل کو ریورس انجینئر کریں, وہ والے اس مسائل کے حل کرنے کے لیے کون سی نالج
کتنی نالج, کون سے اسکلس, کتنی اسکل لیول, کون سے ایٹریبیوٹس, کیریکٹر بلڈنگ, وہ کیسے آپ نے ڈیولپ کرنا ہے, اس کو ریورس انجینئر کر کے آپ نے ڈیولپ کروانے ہیں. اور کبھی بھی اسکول وہ والا نالج سیٹ نہیں دے گا آپ کو. آپ خود دیکھ لیں, کوئی بھی بندہ جس کا ویکر لوور ریزولوشن آف ورلڈ ویو بھی ہونا, وہ بھی کہے گا یار یہ والا کچھ تو اسکول میں تو نہیں سکھایا جائے گا جو مجھے میرے بچے کو چاہیے ہوگا 30 سال بعد. ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں, آپ نالج سیٹ بھی آ گیا, اسکل سیٹ بھی آ گیا, اور ایٹریبیوٹ سیٹ بھی آ گیا, ٹھیک ہے, کیریکٹر ایلیمنٹس بھی آ گئے. یہ تو اسکول میں نہیں بننے, تو آپ کو اس کے لیے پھر انویسٹمنٹ ٹائم کی بھی, اسپیس کی بھی, ایون پیسوں کی بھی کرنی پڑے گی, جو کہ سیپریٹلی آپ کو سکھانے پڑیں گے. اسے بہت بہتر ہے کہ آپ اس کو بچے کو اسی نالج سیٹ کے لیے فیکلٹی ہائر کریں, اور وہ آپ کو 1-on-1 یا اسمالر کلسٹر کے اندر نالج سکھا دیں. اب رہی بات پھر جاب کیسے ملے گی, ڈاکٹر کیسے بنے گا, انجینئر کیسے بنے گا, یہ بھی تو ایک ٹیکنیکل اور پروفیشنل پروفیشن ہے. تو بنوائیں, او لیولس کے لیے آپ بے شک پرچے دلوائیں, اس کے پھر اے لیول کے پرچے دلوائیں. سیپریٹ پیرلل سسٹم چلے گا. پہلے ان لوگوں کے بزنس کی جڑ پہ ہمیں نا کارپیٹ بامبنگ کرنی پڑے گی. پیپر دینے کے لیے بچے کو HEC کی ضرورت ہے, اسکول کی ضرورت نہیں ہے. تو پیپر دلوائیں آپ کو بہت زیادہ شوق ہے سرٹیفکیشن کا, اس کو مجبوری بھی ہے کئی دفعہ. آپ ڈاکٹر MBBS کے بغیر تو نہیں بننے والا نا. میرے پاس تو نہیں لوگ آئیں گے میں نے MBBS نہیں کیا ہوا تو کہ میری سرجری کر دو. ٹھیک ہے, تو مجھے یونیورسٹی لیول تک تو مجبوراً یونیورسٹی میں یا یہ پروفیشنل ڈگریز کروانی پڑیں گی, مگر ایٹ لیسٹ پہلے 12 سال کی آرام سے بچت ہو سکتی ہے. اور میں آپ کو پھر بتا دوں, کم از کم 20 یا 22 سیپریٹ یونیکلی ڈیفائنڈ آرگینک سبجیکٹ لائن, جسے پروفیشنل سبجیکٹس کہتے ہیں, نیچرل سائنسز فار ایگزامپل, سوشل سائنسز, میتھمیٹکس اور لنگوسٹکس, ان سب کی ہم نے ایج ہمیں پتہ ہے, دماغ خود بتاتا ہے کہ 7ویں سال تک لنگوسٹکس کروانی ہے, 12ویں سال تک میتھمیٹکس, پیور میتھمیٹکس ڈپلوائے کروانی ہے, میتھمیٹکس کے فوراً بعد نیچرل سائنسز کروانی ہے, 13ویں سال 14ویں سال کے بعد سوشل سائنسز کے اندر اس کو بیپٹزم دینا ہے, اور پھر پولیٹیکل سائنس, سائیکالوجی, اینتھروپولوجی, یہ سب یہ بچے کو تو نہیں سکھائی جا سکتی. اور اتنی کوئی مطلب ڈیوسٹیٹنگ سائیکالوجی سے اسکول جو ہے نا سائنس اتنی پری میچور ایج میں دے دیتا ہے نا, جو لینگویج کی ایج ہے آپ کی اس میں آپ کو سائنس سکھائی جا رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, جو میتھمیٹکس کی ایج ہے اس میں آپ کو دینیات سکھائی جا رہی ہوتی ہے. اور بالکل وہی بچے کو جس طرح 2 سال میں حفظ کروا دیتے ہیں, اس بیچارے کے ساتھ اس کو عربی سکھا دیتے, آپ حفظ بعد میں کرا دیتے, مگر نہیں ہم نے پہلے حفظ کروانا ہے. عربی بے شک نہ اس کو, اسی لیے آپ کو 99% حفاظ ملیں, ان کو لفظ کا مطلب نہیں پتا قرآن کا, قرآن یاد کیا ہوا ہے, اور ان پہ بھی اتنا ہی کڑا سوال ہو جانا ہے کہ اتنا قرآن سینے میں پھر رہا تھا, کچھ اپلائی کر لیتا, اس بیچارے کو کیا پتا کیسے اپلائی کرے, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے وہ کیا یاد کر کے بیٹھا. سر ہم تو نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں, نماز کی ٹرانسلیشن نہیں پتا کہ ہم جو روزانہ کی بنیاد کے اوپر وہ کیا پڑھ کیا رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. سر ایگزیکٹ وہی سیمپل ہے جو ایجوکیشن فزکس کے بچے بھی جو میٹرک کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نہیں پتا ہوتا. اچھا ویسے ایک بات دیکھیں نا کہ یہ کووڈ جب آیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ آن لائن ایگزامز ہوئے یا دوسرے طریقے سے کمپلسری سبجیکٹس کے. سر لاہور کے اندر, گجرانوالا کے اندر سینکڑوں بچے ایسے تھے جن کے پورے نمبر تھے, یعنی 1100 میں سے 1100. لوگوں نے سوشل میڈیا کے اوپر بڑی میمز بنائی, انہوں نے کہا دیکھیں یار یہ اتنے زیادہ نمبر بچے لے رہے ہیں لیکن کووڈ کی ویکسین پھر بھی یورپ کے اندر بن رہی ہے, چائنا کے اندر بن رہی ہے, ہمارے پاس اتنے آئنسٹائن موجود ہیں, یہ تو ہماری سوسائٹی کیوں نہیں آگے جا رہی. خیر وہ تو ہمیں پتا ہے, جتنا 2 نمبر ہمارا اسکول کا ٹیچر ہے نا جس نے وہ 1100 میں سے 1100 دیے تھے, وہ آپ کو پتا ہے نا ٹیچر کرتا کیا اپنے بچوں کو بھی یقین نہیں ہوگا کہ ہمارے 1100 میں سے 1100 آ جائیں گے. ان کے آنے بھی نہیں چاہیے, وہ بنتے بھی نہیں تھے. پیپر یا تو گھما دیے ہوں گے یا کسی کے بھانجے بھتیجے نے چیک کرتے ہوئے 100/100 اس لیے دیے ہوں گے کہ یار اس کے اوپر چائے گر گئی تھی گھر پہ کسی پپھو کا. یہ آپ کو پتا ہے نا اسکول کی ٹیچر سے زیادہ بڑی کرپٹ قسم کی جو فیکلٹی ہے نا ان ٹرمز آف دیئر اون پروفیشن, دور سے بھی نہیں گزری ان کے پاس موریلٹی کے جس مقصد سے میں نے پڑھانا, جتنا بڑا نبیوں کا کام ہے. ان کی بھی ہر ٹریننگ کرنی ہے نا, دیکھیں ان کی ٹریننگ ہوگی تو ان کو ان چیزوں کا اندازہ ہوگا نا. اپنے کام کے لیے ریاست ان کے اوپر انویسٹ کرے گی تو ہی پتہ چلے گا نا. کاش ان کی ٹریننگ میں مطلب دیکھیں موریلٹی اپنے کاموں کے لیے کیس کا تک ہوتے ہیں, ان کی تنخواہ لیٹ کرے تب تو ان کو میتھمیٹکس پوری آتی ہے کہ کتنے دن ہوئے تنخواہ لیٹ ہوئے. جب بچے کو میتھس پڑھانی ہوتی ہے تب ان کو 2+2 نہیں ہو رہا ہوتا. نہیں سر دیکھیں نا, آپ نے بیوروکریسی بنانی ہے, وہ سول ہو ملٹری ہو, آپ کتنا اہتمام کرتے ہیں, چونکہ ریاست کی پرائیورٹی ہے, ایک خاص طبقے کی پرائیورٹی ہے, کس طرح سے آپ ان کے ایگزامز لیتے ہیں, کس طرح سے آپ ان کی ٹریننگ کرتے ہیں, لیکن آپ یہاں پہ تو آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا, تو آپ کی ریاست کی پرائیورٹی نہیں ہے. آپ یہ بھی تو مانے ساتھ. 100% سر میں اینڈ میں بائی دا وے لیڈرشپ کا مطلب ہی ہے کہ ایوری مسٹیک آف اینی ون ان مائی ٹیم از دا مسٹیک آف لیڈر آف دا ٹیم, رائٹ, وی نو دیٹ. تو اصل میں تو مسئلہ ریاست کے لیول پہ ہی ہوگا. میں نے آپ سے کہا ہے ریاست خود PhD کر چکی ہو اس ایجوکیشن کو ماننے کی, اس کو
اللہ کی طرف سے کوئی اوتار آنے کی, تو پھر اس نے کیا چینج کرنی ہے اس کو. دے آر دا بگیسٹ فالوور اینڈ پرپوننٹ آف دس سسٹم. آپ خود سوچیں, آپ نے, میں نے نواز شریف کے منہ سے خود, عمران خان کے منہ سے خود آئی وی لیگز کی مطلب تابعداری اور اس کو معبود تک مان لیا میں نے, کہ بس جو ہارورڈ سے گزر کے آ گیا یا ییل سے گزر کے آ گیا, بس اس کا مطلب ہے کہ اس کو میں نبی کا سٹیٹس دے دوں گا کہ جو وہ کہے گا ماننا پڑے گا. تو اس اے پرابلم. آکسفورڈ کا نام ایسے لیا رہتا ہے جیسے کہ مطلب قرآن پاک میں مینشن آیا ہوا اس کا. دیر از اے پرابلم دیٹ یو کین سی. ان کی باتوں سے صاف سمجھ آ رہی ہے کہ یہ سجدہ کر چکے ہیں اس چیز کو کہ یہ غلط نہیں ہے, بس صرف یہ ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. نہیں تو سر یہ حقیقت نہیں ہے کہ وہ ایجوکیشنل سسٹم ہم سے جو باتیں آپ کہہ رہے تھے ریسرچ کی, کریٹیکل تھنکنگ کی, ایکٹیویٹیز کی, وہ ہم سے بہتر کرتے ہیں, اسی وجہ سے ان کو ماننا پڑ رہا ہے, ہم نہیں کر پا رہے. آئی وی لیگز کے اندر بھی نا کلاسیفیکیشن ہے. ایم آئی ٹی ایک واحد انسٹیٹیوٹ تھا جس نے اس کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تھی کہ ہم صرف ریسرچ بیسڈ ایجوکیشن کروائیں گے, اور وہ بھی نہیں کرواتے. آپ ان کے پروفیسر سے خود سن لیں. میں تو ان کے پروفیسر کی باتیں بتا رہا ہوں نا آپ کو. باقی کے کس آئی وی لیگ نے کب یہ جو ایجوکیشن سسٹم کو چیلنج کرنے کی بات کی؟ اف اینی تھنگ, ہارورڈ کو تو جینٹل مینز کلب بولتے رہے پچھلے 200 سال سے وہ, کہ دس از اونلی فار دا ایلیٹ, بائی دا ایلیٹ, تھرو دا ایلیٹ. یہ والی باتیں کرنے کی بات ایجوکیشن کے ایک بلڈنگ, ایسی بلڈنگ سے نکل رہی ہیں جہاں پہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں مورالٹی کی. وہ تو چھوڑ دینا ان کو بھی, میں اس طرح تو جا بھی نہیں رہا ہوں. میں تو بھی خالی اسکول کے اور یوتھ کی بات کر رہا ہوں. یہ یوتھ نے جو فرسٹ ٹیکہ لگوانا ہوتا ہے اپنے آپ کو نا, وہ جو ویکسینیشن اگینسٹ تھنکنگ کا, میں سوچنے کے اگینسٹ ویکسینیشن کرائی جاتی ہے ہمیں, وہ تو ہمارے پہلے 12 سال میں کرائی جاتی ہے نا. تو میں تو ابھی ادھر جا رہا ہوں. آگے ایپیٹمی آف ایجوکیشن تو آئی وی لیگز ہے نا اس وقت کی. سو آئی ایم ٹیلنگ یو دس رائٹ ناؤ. آپ خود سوچیں, پچھلے 300 سال سے ڈپ آئی وی آئی کیو میں ہماری ایجادات کی کوالٹی چیک کریں, انوینشن کی کوالٹی چیک کریں, ریسرچ کی کوالٹی چیک کریں. میں یورپ کی بات کر رہا ہوں ابھی, دنیا کی جو پیک ہے. آپ کو خود سمجھ آ جائے گی کہ اچانک یہ 300 سال کا ڈپ کہاں سے آیا. تو صاف سمجھ آ جائے گی. دا بگر کیٹلسٹ از کہ وہ پرانے بیچارے نیوٹن اور آئنسٹائن سیلف لرنڈ تھے پہلے 12 سال, اور یہ لوگ ہمارے جو بیکن اور سٹی اسکول کے تھے, اور کیا کرتے ہیں بیچارے, انہوں نے وہی کرنا تھا جو پیچھے سے چلتا تھا, اس کو ریپروڈیوس ہی کیا. Nobody challenged the bigger beast, the bigger elephant in the room. اس کے لیے گٹس چاہیے ہوتے ہیں, وہ ماں باپ دیتے ہیں. کالر ہیں جی ہمارے ساتھ لاہور سے, قاسم جی. قاسم کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا حال ہے, خیریت سے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں سارے؟ جی جی. عمر بھائی آپ ابھی پوچھ رہے تھے ہمارا سسٹم جو ہوتا ہے نا ایجوکیشن کا, تو کوشچن سر بالکل ایکوریسی کی باتیں کر رہے ہیں. بیسیکلی میرے خیال میں تربیت گھر سے والدین کی ہوتی ہے بچوں کی, ٹھیک ہے. اب ہمارے ایجوکیشن سسٹم ایسا کہ صرف رٹے لگا رہے ہیں, پتا کچھ نہیں ہے. ابھی بھائی جن جو بات کر رہے تھے, تو اینی آؤ یہ پڑھا لکھا پنجاب ڈسٹرکٹ وغیرہ میں بھی مطلب ایک زمانے میں تھا ڈیل چل میں, تو سارا کچھ کیا. اب بہترین سسٹم ہے ہمارے پاس, پر اس کی امپلیمنٹیشن کوئی نہیں ہے. اور ایسے ہی ہیں جو ٹیچرز کہہ رہے ہیں کہ اپنے دن ان کو پتہ ہے اور چل رہے ہیں. اب لائف میں اگر میں بیٹے کو اسکول میں بھیج رہا ہوں تو بس صرف اس لیے بھیج رہا ہوں کہ یار کمیونٹی کے اندر رہے گا, ذرا کانفیڈینس, سیلف کانفیڈینس رہے گا. ادروائز وی آر جسٹ پیئنگ, تو اس کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم تو سیلری دے رہے ہیں, چیز دے رہے ہیں. اب میرا اسکول کے اندر کہا جی کہ ہماری بیسک کون سی ہوتی ہیں قرآن کی, اس میں کوئی ٹیچر انٹرسٹڈ نہیں ہے, مطلب کوئی پیرنٹ انٹرسٹڈ نہیں ہے. کراٹے تائیکوانڈو یہ کروانی ہے. میں کہتی چلے اس کے اندر ہم پوش کرتے ہیں, حالانکہ یہ سارا کچھ چل رہا تھا پر سسٹم کوئی نہیں تھا. جب اب سب سے بڑا بات یہ کہ ہم اسکولوں کے باہر آپ دیکھیں نا, لوگ گاڑیاں ایسے لگا کے کھڑے ہوتے ہیں جس طرح ہماری اپنی روڈ ہے. کوئی سیکٹر نہیں, کسی کو کوئی کچھ نہیں ہے کہ گاڑی میں پارک کر لوں, بچوں کو آرام سے لوں. تو وہ بچہ کیا سیکھ رہا ہے؟ مطلب میں ہی سڑک کے اوپر گاڑی پارک کر کے کھڑا ہوں جی میں اپنے بیٹے کو پک کرنے آیا ہوں. قاسم ذرا سوال تھوڑا سمجھا دیں, آپ سوال کیا کریں تاکہ ہم ساحل صاحب سے. سر بیسیکلی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ انفارچونیٹلی باہر جو ہوتا ہے نا سسٹم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو امپلیمنٹ کروایا تھا, کافروں نے کر لیا, پاکستان میں کیوں نہیں ڈیولپ کرتے؟ ہمارے بیسک نام ہے حقوق اللہ کا پتہ, نام ہے حقوق العباد کا پتہ ہے, تو یہ کون کرے گا؟ کوشچن میرا یہ. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے جی. قاسم صاحب نے سوال جو رکھا, ساحل صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کے اوپر؟ دو باتیں قاسم صاحب نے بڑی اچھی کی ہیں. ان کو میں یوز کرتا ہوں ان باتوں کو, تاکہ آپ کو پتا ہو کہ زیادہ تر ماں باپ جو اس وقت یہ بات سنیں گے نا, جب بھی اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو کہیں گے ہاں مگر ساحل میاں میرا بچہ کا اسکول نہیں جائے گا تو کانفیڈینس کہاں سے آئے گا اس کو, وہ پھر لو کانفیڈینس کی لائف گزارے گا. یہ بات آپ ہر بندے سے سنیں گے, فرسٹ مینٹل رسپانس ہی آئے گا. تو میں اس کو ہمیشہ یہی کہتا ہوں, اس ویڈیو کے توسط سے سب تک پہنچ جائے کہ وہ والا مطلب ایک بندے کو آتا جاتا کچھ نہیں ہے مگر یہ بتانا آتا ہے کہ مجھے آتا جاتا کچھ ہے, میں نے ایک ڈگری کی ہوئی ہے, تو یہ تو منافقت کی ٹریننگ ہے. یہ اسلام کا بھی, آرگینک کیمسٹری کا بھی یہی ڈیمانڈ ہے کہ اگر آپ کو کچھ نہیں آتا تو آپ کو کانفیڈنس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو آتا ہے.
آپ کو لو کانفیڈنس لوگ جو ہے نا دیز آر بیٹر آف, کیا مجھے نہیں آتا تو مجھے سکھا دو. اچھا, rather than کہ مجھے آتا جاتا کچھ نہیں ہے مگر میں نے ایک سرٹیفکیٹ لے لیا کہ جی میں ماسٹر ان کیمسٹری اور بایولوجی اور میتھ ہو گیا اور آتا لیکن کچھ نہیں ہے. وہ اس فالس کانفیڈنس کی وجہ سے ہر گڑھے میں گرے گا, جا کے مروائے گا بھی خود کو بھی اور سب کو مروا دے گا. اور یہی کانفیڈنس کے میں خلاف ہوں. اٹس اوکے کہ اگر آپ کے بچے کو کانفیڈنس نہیں ہے, کیونکہ اس کو آتا بھی تو کچھ نہیں ہے. اگر اس کو نہیں کچھ آتا ہے آپ نے کانفیڈنس دے دیا, لیکن گھر والے سب سے زیادہ اس کو جو ہے تو نالائق ہے, ہماری ناک کٹوائے گا, سب سے زیادہ ڈسکریج بھی گھر والے ہی کرتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو کانفیڈنس ہے وہ پہلے آتا بھی گھر سے ہی ہے اور ڈسکریج بھی بچہ وہیں سے ہوتا ہے؟ جی مگر میں دیکھیں اوریجنل ایبسولوٹ آرگینک سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ میں اگر آپ سے کہوں جی مجھے راکٹ سائنس آتی ہے مجھے دے راکٹ, اور آپ نے مجھے دے بھی دیا اربوں روپے لگا کے, ناسا کا چیئرمین مجھے لگا دیا, ٹھیک ہے, تو میں نے تو پوری دنیا کو ڈبو دینا نا. پہلا راکٹ تو اسلام آباد میں گر جائے گا کسی کے گھر پہ. جب مجھے نہیں آتا تو مجھے کانفیڈنس بھی نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے آتا ہے. یہ جو ڈگریاں ہیں نا یہ فالس کانفیڈنس دے کے قوم کو تباہی کی طرف لے جاتے ہیں وہ لوگ, اور ان کی رونت دیکھیں, ان کی ٹون دیکھیں کہ جیسے پتہ نہیں کیا آتا ہے ان کو. اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں کہ اٹس اوکے کہ اگر بچے کو کانفیڈنس نہیں ہے, لیٹ ہم گیٹ دیٹ کانفیڈنس by actually learning all of this. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ساحل صاحب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر اس کو کانفیڈنس نہیں ہے تو اس کو خود سے کانفیڈنس حاصل کرنے دینے کی کوشش کریں, اس کو بالکل ٹھیک ہے. ساحل صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے لیے, کل انشاءاللہ پھر آپ کو زحمت دیں گے. اصل بات یہ ہے جی, کہا یہ جاتا ہے کہ بچے مختلف زمانے کے لیے پیدا ہوتے ہیں, یعنی جو میری فلسفی ہے, جو میری سوچ ہے وہ مختلف زمانے کے لیے, اور ہم سے بعد میں جو جنریشن آ رہی ہے وہ ایک مختلف سوچ کے لیے آئے گی. تو اگر آپ جو چیز اچیو نہیں کر سکے وہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی آنے والی نسل کو وہ سزا ملنی چاہیے کہ وہ ہر صورت کرے, یا جو آپ کی سوچ ہے وہی کرے. اگر آپ وہ نہیں کر سکے, آپ اچھی زندگی گزار رہے ہیں, تو اگر وہ نہیں کرے گا تو وہ بھی اچھی زندگی گزار سکے گا. اور ضروری نہیں جو چیز آپ کر رہے ہیں وہ کرے گا تو وہ بھی کامیاب ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو الگ کردار دے کے بھیجا ہے. کل انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. آج اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. خدا حافظ.